नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दूसरे पारे की पहली आयत से हम स्टार्ट करते हैं। पहला पारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमारा कंप्लीट हो गया। सयक़ूलुस्सफ़हाउ, पहली चीज़ ये माइंड में रखिएगा सब लोग, जब इट इज़ अ वर्ब एंड वर्ब यानी फ़ेल के ऊपर जब सीन से स्टार्ट होता है ना, तो इसका मतलब होता है वेरी सून, अनकरीब, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वैसे मतलब के एतबार से सीन है। तो सयक़ूलुस्सफ़हाउ ये बहुत जल्द, ये बेवकूफ़, सफ़ीहुन पहले गुजरा था पीछे। सफ़ी का मतलब है बेवकूफ़, स्टूपिड तो नहीं कहेंगे हम इसको। एक्चुअल बेवकूफ़ का तर्जुमा करेंगे, एक हम आलिम होता है या जिसके पास नॉलेज होती है, एक नॉन आलिम, उसको हम जाहिल, जब उर्दू ज़बान में जाहिल का मतलब कुछ और होता है, लेकिन इसका मतलब खाली इस सेंस में लेंगे, कम अकल कह लें। जी जी। तो बेवकूफ़ मिनन नासी, लोगों में से, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम, वल्ला युवल्लू, इसका मतलब होता है पीठ फेरना या मुड़ना या एराज़ करना। तो किस चीज़ ने, वल्लाहुम, उनको रोका, अन क़िबलतिहिम, उनके क़िबले से, अल्लती कानू अलैहा, वो जिस पर, अलैहा ये लोग वो थे जिस क़िबले पर। ये हा ज़मीर बता रही है, वो क़िबला मुराद है यहाँ पे। अगर उन लोगों की बात होती तो अल्लाह अलैहिम होता ना, अलैहा सिंगुलर टेंस बता रहे, क़िबला है। कुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, इनसे कह दें, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, अल्लाह के लिए ही है मशरिक़ और मग़रिब। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, जिस किसी को भी वो चाहेगा हिदायत दे देगा, मन यशा, जिसको भी चाहेगा, इला सिरातिम मुस्तक़ीम, सिरात मुस्तक़ीम की तरफ। तो ज़ाहिर है ये मशहूर वाक़या है, सब ने, हमने बहुत दफ़ा सुना हुआ है। क़िबला का जब तहवील क़िबला जो एक चेंज हुआ था डायरेक्शन, आज भी वहाँ जाते हैं मदीना में तो मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है, उसमें अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ क़िबले के निशान आज भी मौजूद हैं। तो वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पहले क़िबला उस तरफ था और फिर क़िबला इस तरफ था। तो इसमें क्या है कि वो ज्यूज़, ज़ाहिर है उनका काम, या वो मदीना वाले, उनका काम खाली एक ऐसे ही हुज्जत निकालना। किस चीज़ ने इनको रोक दिया, ये अपना क़िबला चेंज कर रहे हैं। तो हालांकि ये बात कोई ऐसी वो नहीं थी, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। इसीलिए कहा ना, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, जिस डायरेक्शन में भी करेंगे, मशरिक़ भी अल्लाह का है, मग़रिब भी अल्लाह का है। तो ये कोई टेक्निकली बहस की बात नहीं होगी, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इसको सॉरी जी जी इसकी, लेकिन हम जो नमाज़ पढ़ते हैं वो तो मग़रिब की तरफ पढ़ते हैं जी, लेकिन अगर कोई ऐसे मशरिक़ की तरफ रख करके नमाज़ पढ़े, उसकी नमाज़ हो जाएगी। यही मैं इसी पे आ रहा था। तो देखें, पहली चीज़ ये है कि जब हम बोल रहे हैं ना क़िबला इन इटसेल्फ, हमारे ऊपर तहर्री लाजिम है क़िबले को ढूंढना। अगर हमें मालूम नहीं है कि क़िबला किस डायरेक्शन में है, लेकिन हमें मालूम नहीं है किसी वजह से, तो कहा ना लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, फिर जिस डायरेक्शन में भी नमाज़ पढ़ेंगे हो जाएगी। यहाँ तक कि फ़ुक़हा ने इस पे मसला लिखा है कि आप सफ़र पे जा रहे हैं, रात का टाइम है, फ़र्ज़ सपोज़ करेंगे इशा की का वक्त हो गया, कहीं बिल्कुल रिमोट इलाका है, अब आपको तो समझ नहीं आ रही, फॉर एग्ज़ाम्पल मैप्स नहीं है या कंपस नहीं है, क्योंकि इस्लाम शरीयत किसी यानी चीज़ की मोहताज नहीं है, किसी इक्विपमेंट की या उसकी, शरीयत तो नेचुरल। तो बहरहाल अब 4-5 लोग हैं, सब में कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई कहता है क़िबला इस तरफ है, कोई कहता है क़िबला इस तरफ है, कोई कहता है इस तरफ है, और कोई कहता है इस चारों तरफ। और सब डिटर्मिन हो और चारों अपने अपने डायरेक्शंस में नमाज़ पढ़ लें अगर, तो चारों की नमाज़ हो जाएगी। ये मसला इसी तरह से। हाँ, लेकिन जिसने सही डायरेक्शन में पढ़ी है उस फलहु अजरान, उसको डबल अजर मिलेगा, ज़ाहिर है। तो इसी से शर्त तो यही है कि हम पहले क़िबले का, हाँ, पहले शराइत, वो तो शराइत में से पहली शर्त ही है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जो हमसे हमारे बस में होगा हम उसमें देखेंगे कि किस डायरेक्शन में बनेगा। और आजकल तो बहुत इजी है, हमें पता है नॉर्थ ईस्ट पे है। आप आईफोन में, कोई फ़ोन में कंपास है, उसको उठा के देखें और क़िबला में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हम नमाज़ पढ़ लें। आजकल तो बहुत ईजी है वैसे ये। नॉर्थ, हाँ, वो तो हाईवे पे भी हाँ लिखा हुआ यहाँ पे तो आ जाता है, हाई वेस्ट ईस्ट साउथ, तो वो भी पता लग जाता है हमें। तो दूसरी बात में क्या कर रहा था, हाँ, तो क़िबला, अच्छा दूसरा अभी वो आगे आएगा उस पर, वकज़ालिका जअलनाकुम, इस पे जो एतराज़ किया ना, इसमें एक शेख का मैंने
ابو العالیہ رحمہ اللہ کا غالباً پڑھا یا اینی ویز حضرت فرماتے ہیں وہ ان کی ایک جیو سے نا یہودی سے مکالمہ بحث ہو گئی کہ قبلہ جو تھا اوریجنل قبلہ واز خانہ کعبہ، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں اوریجنل قبلہ واز بیت المقدس، اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں قبلہ یہ تھا اور آئی کین پروو اٹ ٹو یو، اور وہ پھر اسے لے کے گئے مدائن صالح کا جو علاقہ ہے جو جارڈن کے آس پاس گزرتا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کی نماز کی جگہ، ان کی سب کچھ وہاں پہ موجود ہے آج بھی کسی نہ کسی فارم میں. تو انہوں نے اسے وہ جگہ دکھائی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ ڈائریکشن خانہ کعبہ کا ہوا کرتا تھا. حالانکہ جارڈن بیچ میں ہے، اگر آپ نوٹ کریں گے تو اسرائیل بیت المقدس اس کے نارتھ ویسٹ پہ سم ویئر اوپر آئے گا، اور سعودی عرب مکہ یعنی جارڈن سے نیچے ہوگا. تو مدائن صالح کا جو ایریا ہے اگر اس سے کمپیئر کریں گے تو وہ اٹ واز وہ ان کی بات اس کو موسیٰ علیہ السلام کی نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے تھے اکارڈنگ ٹو ہم. ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آتا ہے نا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کے تشریف فرما ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، تاکہ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکشن پہلے تو کعبہ اور پھر بیک پہ وہ آ جاتا تھا بیت المقدس. لیکن مدینہ جب گئے تو وہ پرابلم یہ ہوا، مدینہ اور مکہ سے اوپر ہے اور اس کے اوپر بیت المقدس ہے. تو اب مکہ سے تو آپ دونوں کے ڈائریکشن کر سکتے تھے، اب مدینہ میں کچھ جو بھی 18 ماہ یا آتا ہے روایات میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف ہی نارتھ کی ڈائریکشن میں، نارتھ ویسٹ کی ڈائریکشن میں نماز پڑھتے رہے. اور پھر جب آرڈر آیا انہوں نے فوراً نماز کے درمیان ہی اسی مسجد قبلتین کا جو واقعہ ہے وہاں پہ اپنا ٹرن اراؤنڈ ہوئے اور نماز دوسرے ڈائریکشن میں سٹارٹ کی. تو اس پہ یہ لوگ بہرحال اعتراض ان کا بنتا نہیں تھا. بہرحال جنہوں نے بائی دا وے ویسے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابہ نماز پڑھے تھے وہ سب نے اپنی ڈائریکشن چینج کی، سنا یہی ہے، لیکن کچھ اسٹیج جنہوں نے نہیں کی تھی تو وہ پھر جی یعنی وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے تھے نا، وہ ان کے بارے میں یہ ان میں روایات میں مختلف اقوال آتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک فقہا کا مسئلہ ہے. جیسے اکثر حضرات کو کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ میں یار یہ فار ایگزامپل مفتی یہ بولتے ہیں، یہ مفتی یہ بولتے ہیں، تو ہم دونوں کو نہیں چھوڑیں، اور اس طرح سے کنفیوژن ہوتا ہے. حالانکہ ایسا بات نہیں ہے. اب اس کی بیسک مثال دیکھیں، جب غزوہ خندق ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور انہوں نے ابھی ذرا اتارنا ہی تھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ فوراً بنو قریظہ پہ حملہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر آئے اور اپنے لوگوں سے کہا لا یصلی احدکم حتی بنی قریظہ، تم اس وقت تک نماز نہیں پڑھنا جب تک بنی قریظہ نہیں پہنچ جاتے. اب وہ راستے میں جا رہے تھے تو کنفیوژن ہو گیا، آدھے عصر کا ٹائم ہو گیا غالباً، آدھے لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نے نماز پڑھنی ہے. آدھے لوگوں کا یہ خیال تھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر تھا وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے. ان کا اوپینین یہ تھا کہ نہیں، وہاں پہنچ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل جائیں، لیکن راستے میں اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ تو پڑھنی ہے. بہرحال ان شارٹ آدھے لوگوں نے پڑھ لی، آدھے لوگوں نے نہیں پڑھی، اور وہاں جا کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مسئلہ آیا انہوں نے کہا نماز دونوں کی ہو گئی. لیکن ہاں، جس کا نماز کا وقت ہو گیا تھا اور جنہوں نے پڑھ لی ان کے لیے فلہ اجران، اگین ڈبل اجر ہوگا. تو جس کا فقی کا جب کنفیوژن ہوتا ہے دو کا، تو اسی لیے جس کا مسئلہ اوریجنل بھی صحیح ہوتا ہے، جو ہم نے پہلی مثال کی نا کہ 4 الگ الگ نماز، تو اسی طرح 4 فقی، 4 ان مجتہد حضرات کا آپ اگر نام سمجھیں تو وہ چاروں میں سے ظاہر ہے ایک صحیح ڈائریکشن میں مسئلہ بھی صحیح ہوگا اس کا اور وہ بات بھی صحیح کر رہا ہوگا، لیکن اس کے لیے اجران ہوگا. لیکن جو حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر ایک فقی، ایک مفتی، جو مجتہد اس غور و فکر کے بعد ایک مسئلے کو ڈرائیو کر کے اس پہ اس کا فتویٰ دیتا ہے، تو وہ فتویٰ اگر فَإِنْ أَصَابَ وَإِنْ أَخْطَأَ، اگر وہ غلط مسئلہ بھی انہوں سے ہو گیا تو بھی انہیں اجر پھر بھی ملے گا سنگل، کیونکہ انہوں نے غور و فکر کی، انہوں نے اس پہ محنت کی. تو یہ بہرحال فقہا کا کام ہے. ہم بات اس ڈائریکشن میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا جی کہ میں نے سنا یہ تھا غالباً جی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے اس میں سے 10 تو وہ تھے عشرہ مبشرہ، جی وہ سارے ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوم کے بغیر کسی چو چرا کے انہوں نے نماز پڑھ لی. جی، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں بدلا تھا. تو میں ان کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ پھر اسلام سے خارج ہو گئے تھے؟ نہیں، میری نظر سے مسئلہ نہیں گزرا. آپ نے اگر کہیں شاید پڑھا ہوگا، میری نظر سے یہ پرٹیکولر ان حضرات کا مسئلہ میری نظر سے نہیں گزرا. میں اس پہ دیکھوں گا، اگر مجھے ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو. واللہ اعلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح جعلناکم، کم تم سب کو بنایا، جعلہ بنانے کو کہتے ہیں، امتً وسطا. وسطا کا ویسے مطلب ہوتا ہے درمیانی امت،
لیکن اس پہ ہم علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور غالباً ان حضرات نے لکھا ہے اس سے مراد ہے اعتدلا، یعنی اس سے مراد ہے اعتدال والی امت، یعنی دونوں طرف ایکسٹریمز نہ ہوں. اور ایک طرف تو خالی اس کی بہت ساری مثال علماء نے لکھی ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ہی آتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اسی میں حضرت کتنی ہم نے شروع میں شاید غالباً اس پہ بات کی تھی. ضال سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں، اور ضال سے مراد کرسچنز ہیں، مغضوب غضب علیہم کیونکہ قرآن میں ان کے لیے آتا ہے اس سے مراد یہود ہے، یا بیسک مسلمز ہیں نان مسلمز ہیں. لیکن یہاں یہ بات کا جو مطلب ہے اصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہے بدعات اور ایک طرف ہے الحاد. الحاد مینس کہ ایک ثابت شدہ مسئلہ ہے دین کے اندر اس کو ڈڈکٹ کرنا، اینڈ بدعات مینس کہ ایک مسئلہ ثابت ہی نہیں ہے صحابہ سے تو وہ اپنی طرف سے ایڈ کرنا. تو ان دونوں کی طرف سے بھی اعتدال کا جو راستہ ہوگا اس سے مراد ہوگا وہ امتوں وسطا، وہ اعتدال والی امت ہوگا. تو ہر مسئلے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اور دین میں شریعت میں بھی جو ثابت شدہ مسئلہ ہے اس سے ہم بیک آف نہ ہوں، اور جو ثابت شدہ چیز نہیں ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بدعت میں چلی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ نے ہمیں امت وسطا بنایا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ ہم گواہ بن جائیں. شہید مینز گواہ، وٹنس، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں گے رسول بھی علیکم تم سب پر شہیدہ یعنی کہ گواہ، وٹنس. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ وسطا سے یاد ہے ایون ہر چیز کے اندر اعتدال اتنا ضروری تھا. اتفاق سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہیں میں پڑھ رہا تھا اوسمو پروسیس، کچھ ایسا پروسیس ہوتا ہے باڈی کا جس کے اندر لیکوڈ، کیا بولتے ہیں اس ورڈ کو، جو نہیں اوسمو نہیں، اس میں پانی کو جو بیلنس کرتا ہے، یعنی اگر کوئی ہمارے اندر باڈی فلوئڈ جو ہیں وہ کسی طرح ہارمفل کیمیکلز ہیں یا کچھ ہیں وہ زیادتی میں چلے گئے اور کسی صورت میں کمی ہو گئی ان کی، تو اس کو وہ جو نیچرل باڈی فنکشن اس کو اعتدال کے پہ لاتا ہے، اس سے مراد وسط ہوتی ہے. تو ایون باڈی کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، دین شریعت تو الگ ہے. والا پانی جو نہیں ہوتا وہ اس میں بھی جو صحیح پیکنگ کرتے ہیں اس کو پروسیس ہی کہتے ہیں شاید، وہ پانی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ، یعنی اس میں منرلز یہ ساری چیزیں وہی وہ سب اس کی جو انگریڈینٹس ہوں گے وہ باڈی کو مل جاتے ہوں گے. بالکل. کسی نے مجھے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے، خاص طور سے کینسر تک کی بات ہوئی کہ فرسٹ اسٹیج پہ، آف کورس اگلے اسٹیجز پہ تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن انیشیل اسٹیجز پہ بھی اس کا حل کیا ہے کہ وہ ایکسٹرا جو آپ کے اندر پوائزنس سیلز ڈیولپ ہو گئے ہیں تو بندہ بھوکا رہے، اپنے آپ کو سٹارو کرے. سٹارو کرنے سے وہ آٹومیٹکلی باڈی خود بخود ان سیلز کو منیمائز کر. جیپنیز نے ریسرچ کی ہے نا کہ روزہ جو رکھتے ہیں ہاں اس پہ بھی ایسے ہی تھا، یہی ہے کہ سارے باڈی کے وہ جو سیلز جو تو ان کا بیلنس ضروری ہے. ہاں وہ ختم ہو جاتے ہیں نا. تو وہ بیلنس کا جو پروسیس ہے بہرحال وہ نیچرل اللہ کا ایک نظام ہے، ہماری باڈی خود بھی کرتی ہے. اینی وے وما جعلنا القبلۃ التی، اور جو قبلہ جعلنا ہم نے بنایا قبلہ التی کنت علیہ جس پر آپ تھے، الا لنعلم من یتبع الرسول، یہ اس لیے کیا کہ لنعلم ہم جان لیں، من یتبع الرسول کہ اصل میں رسول کی اتباع کون کر رہا ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ آتا ہے اس قرآن میں. تو اصل مراد تو وہ چیک کرنا تھا کہ رسول کی اطاعت کون کر رہا ہے. ممن ینقلب علی عقبیہ، جنہوں نے پھیر لیا اپنے آپ کو علی عقبیہ، جو خرم صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے تو کر لیا اور کچھ نے نہیں کیا. تو یہ بات اس سے غالباً یہ واضح آ رہی ہے کہ ان میں سے اللہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کون بالکل اتباع رسول کو آرڈر آیا اور بدلا اور کس نے نہیں بدلا. تو غالباً وہ بات بھی صحیح معلوم ہوتی ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگر یہ مشکل ہوتا، کبیرتاً بہت ہی بھاری ہوتا، بڑا ہوتا، اللہ مگر علی الذین ھدی اللہ، یہ صرف اس کے لیے مشکل ہوگا جو ہدایت پر نہیں ہوگا. بات کا مطلب یہ ہے جو ہدایت پر ہوگا اس کے لیے بات مشکل نہیں ہوگی، اس کے لیے تو اللہ اور رسول کی ہدایت اور اطاعت ہی اصل ہوگی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور نہیں اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا تم لوگوں کے ایمانوں کو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی رؤوف اور رحیم ہے. قد نرا، ضرور شورلی، نرا ہم دیکھتے تھے، تقلب وجہک فی السماء،
کہ آپ اپنے چہرے کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، آپ اپنے چہرے کو آسمانوں کی طرف دیکھا کرتے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو بس ہم نے اسی لیے وہی قبلہ بنا دیا جس پہ آپ کی رضا تھی. یعنی اصل میں ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے ایک انسیت تھی، ان کا اپنا ہوم ٹاؤن بھی مکہ تھا، تو ان کی ایک خواہش بھی تھی، تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے پورا کر دیا اور آج سے خانہ کعبہ ہی قبلہ ہو گیا. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کے شطر کہتے ہیں ویسے درمیان کو. لیکن ایک بات یہاں علماء نے لکھی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا وجہ کا البیت، وجہ کا الکعبہ نہیں آیا کہ آپ نے کعبے کی طرف کرنا ہے، آپ یہاں ورڈ آ رہا ہے مسجد الحرام. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے یہاں بیٹھ کے ہم 10,000 میلز کلومیٹر سمتھنگ لائک دیٹ، یا 8,000 ایٹ لیسٹ مکہ کا یہاں سے ڈسٹینس ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایگزیکٹ خانہ کعبہ کا تو رخ ہو ہی نہیں سکتا. تو جو پوری حرم کی حدود ہے وہ اس میں آ جائے گی، کہیں پہ بھی بندے. تبھی علماء فرماتے ہیں نا کہ 40 ڈگری کا ہمارے پاس گیپ ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ قبلہ وہ سب ہے. اور اگر ایون کوئی بندہ وہاں سعودی عرب میں یا ابراج ٹاور کے کسی ہوٹل میں، آپ سپوز کریں موون پک میں ہے یا سوئز ہوٹل میں، کسی میں بھی ہے مکہ ٹاور میں، وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سامنے بھی نماز پڑھیں تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 100% آپ کا ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، ہلکا سا رائٹ لیفٹ ہو سکتا ہے. تو اٹ از ویری پاسبل. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا شطر المسجد الحرام، یہ پورا حرم کی جو حدود ہے یہ سب قبلہ ہے، اس کی طرف ڈائریکشن کرنا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو جس ڈائریکشن میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، نماز کے لیے ادھر رخ کر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو اوت الکتاب، کتاب والے ہیں، یعنی خاص طور سے جیوز اینڈ کرسچنز، لَيَعْلَمُونَ یہ لوگ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ بات حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما یعملون اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر ہم دے دیتے ان کتاب والوں کو ہر قسم کی نشانی، آیت نشانی جس کی یہ اتباع کرتے قبلے سے متعلق، آپ کے قبلے کے متعلق، وما انت بتابع قبلتہم، پھر بھی یعنی یہ لوگ اگر یہ سب کچھ کر بھی رہے لیکن آپ ان کے قبلے کے تابع نہیں ہیں، ان کے بتانے کے تابع نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے وہ نہیں آپ کو بتائیں گے کہ کون سا قبلہ ہے، کس ڈائریکشن میں ہے اور کس میں نہیں ہے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی ان میں سے بعض تابع ہوں گے قبلے کے بعض میں سے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ اتباع کرتے احواہم ان کی خواہشات کی، ہوا کہتے ہیں نفس کی، ڈیزائرز کی یا خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس من بعد بعد اس کے بعد بھی ما جاءک کہ آپ کے پاس آ گیا علم میں سے، من العلم، انک اذن لمن الظالمین، تو پھر ضرور آپ ہو جائیں گے ظالم لوگوں میں سے. میں یہاں رکتا ہوں، انشاءاللہ آگے آئندہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.